Assalamu alaikum everyone, welcome to Surdy Vibes here. I am Usma Mehreen with new video and with new thoughts. So आज की जो हमारी वीडियो है, बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत सारी वीडियोस आनी थी जो मेरी ड्राफ्ट में रखी हुई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था रमज़ानों की वजह से। और आज की जो हमारी वीडियो है, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। हमारी आज की जो वीडियो है वो है तकदीर को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं कहना, मुफ्ती तारिक मसूद। सो तकदीर को बुरा नहीं कहना बाय मुफ्ती तारिक मसूद, ये मुझे हमारे एक भाई ने सजेस्ट करी है कि आप इसके ऊपर बनाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरी तकदीर अच्छी नहीं है, मेरी तो तकदीर में ही नहीं लिखा ये काम, मेरी तो तकदीर ऊपर वाले ने पता नहीं क्या सोच के मेरी तकदीर लिखी है। ये डायलॉग्स लिटरली हमारे मुंह पर होते हैं। मेरे तकदीर में कोई काम लिखा ही नहीं होता, मेरे काम ऐसे नहीं होते, मेरे तकदीर में काम ऐसे नहीं ऐसे होते हैं, मैं कुछ उल्टा बोलता हूँ तो मेरी तकदीर ऐसा होता है। और कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ बुरा हो जाता है ना, हम मोस्टली तभी तकदीर को याद करते हैं। ये चीज़ आपने अगर नोटिस नहीं करी हो तो कभी करिएगा कि हमारे साथ जब भी कुछ बुरा अच्छा होगा तो हम उस टाइम पे अपनी तकदीर को याद नहीं करते, क्योंकि हम भूल जाते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो हम उस अच्छाई के चक्कर में अपनी बुराई को, अपनी तकदीर को भूल जाते हैं। जब कुछ बुरा होता है सडन, उस टाइम पे हम बोलते हैं यार ये तो मेरी तो तकदीर ही ख़राब है, सीरियसली। तो पहली बात तो बोलने से पहले सोचना चाहिए, तो तकदीर को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। आपको नहीं पता आपकी तकदीर में क्या लिखा है। और इससे रिलेटेड मुझे एक बात और याद आई है, मैं वीडियो के बाद मोस्टली गुम हो जाती हूँ, वीडियो के अंदर हो जाती हूँ तो मैं बातें भूल जाती हूँ, इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ। तकदीर के लिए मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन बहुत आया था, ऑलमोस्ट सब बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर अल्लाह पाक, सब कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जोड़े ऊपर बना दिए हैं, अल्लाह पाक ने सब कुछ कर दिया है, अल्लाह पाक ने बहुत आगे तक का हमारी तकदीरें पूरी लिखी हुई हैं, तो फिर हम दुआ क्यों करते हैं? तो कुछ लोग, मेरा मानना ये है और इवन मैंने पढ़ा भी है कि तकदीर में क्या पता आपके तकदीर में ये लिखा हो, आपके तकदीर के किसी पन्ने में ये लिखा हो एज योर विश। आपने कोई दुआ मांगी और उस पे अल्लाह ने उस पन्ने पे लिखा हो एज योर विश, जो तुम मांगोगे वो कबूल होगा। उस वक्त आपकी तकदीर में ये लिखा हो तो उस टाइम की दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। तभी हम कहते हैं, मैंने बुज़ुर्गों से ही सुना है और अपने बड़ों से सुना है, तकदीर और तदबीर बदलते वक्त टाइम नहीं लगता। और तकदीर और तदबीर दोनों ही तकदीर और तदबीर दोनों अच्छी होनी चाहिए। प्लस ऐसा टाइप का कुछ सुना है मैंने, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट और तकदीर को लेके एक चीज़ और थी, लेट्स सी, वो मुझे याद आ जाएगी बाद में। बट अभी हमारी जो वीडियो, हमारे जो भाई ने हमें सजेस्ट करी है, स्टार्ट करते हैं अपनी वो वीडियो। और मुफ्ती साहब ने हमें क्या बोला है, तकदीर को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। वैसे तो नहीं कहना चाहिए, सीरियसली मत बोला करो। हमेशा अपने मुंह पे एक अल्फाज प्लीज़ 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 रखा करो, जो होता है अल्लाह की अच्छाई, अल्लाह हमारी अच्छाई के लिए करता है और हमारी भलाई के लिए करता है। मैं इस चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव करती हूँ और मैं इस चीज़ को हमेशा बोलती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा है ना, तो वो भी आपको किसी उससे भी बुरी चीज़ से बचाने के लिए ही हो रहा होगा। अगर आप इस टाइम पे लोगों के पास जॉब नहीं है, बट ये भी वक्त उन्हें याद रहेगा जब वो आगे कोई काम करेंगे, आगे जॉब करेंगे, आगे कोई अपना खुद का काम करेंगे। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें इस चीज़ की, ऑलमोस्ट कुछ लोगों को पैसों की कदर नहीं होती, कुछ लोगों को किसी चीज़ जान की कदर नहीं होती। तो कोरोना ने आके भी लोगों को जान की कदर बताई है। तो अगर कोरोना भी आया है तो उसने भी हमें कोई अच्छाई ही सिखाई है कि लोगों की जान का कुछ भरोसा नहीं है। तो अपनी जान की फ़िक्र करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। कोई किसी के काम नहीं आता, आप खुद पहले सही रहोगे तो ही आप सामने वाले को सही कर पाओगे। और लेट्स वॉच, बहुत सारी बातें कर ली मैंने। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करवा दो प्लीज। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये भी एक मसला है, हम में से हर शख्स ये चाहता है कि जिस परेशानी में मैं मुब्तला हूँ फौरन ठीक हो जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल हर चीज फिट फाट हाँ। सही चले। और जब मुसीबत आती ऐसा है तभी दुनिया में अल्लाह पाक कर दो, नहीं, प्लीज प्लीज कहीं भी प्लीज नहीं प्लीज होता। कर दो। और इसी से इंसान फिर टेंशन में जाता है। ट्रू।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی یا کوئی دوسری زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع کر دی، مگر آپ چند نوالے تناول فرما چکے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو بچ گئی، زندگی بچ گئی، مگر ہر سال آپ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی اس زہر کی وجہ سے، اور اسی زہر کے اثر سے آپ کو آخر عمر میں بخار ہوا، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو ہر سال اس موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ زہر ہے جس سے آپ کو ہر سال تکلیف ہوتی ہے، جس سے آپ کو ہر سال تکلیف ہوتی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش پہلے سے لکھ دی، یہ تقدیر کا عقیدہ جو ہے یہ ٹینشن ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ ہونا تھا۔ بات چل پڑی ہے تو ایک اور حدیث سنا دو، حدیث میں ہے صحیح بخاری کی حدیث یہ جو ہے قصہ انہوں نے بتایا ابھی پلیز مجھے کہ مینشن کرنا حضرت کون موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اوکے، حضرت موسیٰ جلالی نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اللہ نے آپ کو ہم سب کا باپ بنایا ہے، والد بنایا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اتنا پروٹوکول ملا، لیکن آپ کو اللہ نے کہا تھا جنت کے اس درخت میں سے مت کھانا، آپ نے کھا کے ہم سب کا نقصان کر دیا، جنت سے ہم سب کو نکلوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جلال میں، کیا کیا یار، مطلب اب یہ میرا اپنا انداز ہے، مطلب یہی تھا کہ کیا کیا، اتنا اللہ نے آپ پر انعامات کیے، مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کیا کرو بھائی سجدہ کرو، اتنا پروٹوکول دیا، اپنے چکر میں ہم سب کو نقصان کروا، نہ کھاتے تھوڑا صبر کر لیتے۔ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے یہ واقعہ کہاں پڑھا ہے کہ میں نے جنت میں سے کھا لیا تھا؟ جنت تورات میں لکھا ہوا ہے، تو تورات اللہ نے کب لکھی تھی؟ جو اللہ نے تورات لکھی تھی تورات کیا؟ وہ کب لکھی تھی؟ میری پیدائش سے پہلے تھی یا نہیں تھی؟ ہاں بھئی آپ کی پیدائش سے پہلے لکھی جس میں سب کچھ لکھا ہوگا سب کی لائف کے بارے میں، جب اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ آدم پیدا ہوگا، جنت کا درخت کھائے گا، سزا ملے گی، جنت سے نکالا جائے گا، توبہ کی کرے گا معاف ہو جائے گا، تو جو چیز پہلے سے طے شدہ تھی آپ مجھ میں کس کس پہ ملامت کر رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں فحج آدم موسیٰ، آدم اس مناظرے میں موسیٰ پر غالب آ گئے، حضرت موسیٰ کے پاس اس کا کوئی جواب بھاری پڑ گا نہیں۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر آدمی غلطی کر کے تقدیر کا حوالہ دے سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ ایگزیکٹلی، ایک آدمی کسی کو قتل کرے، قاتل کو ہم پکڑیں، سزا دینے لگیں، کہ بتاؤ ازل میں تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا، اور بکر کا اس ٹائم پہ انا للہ ہو جائے گا، موت کا وقت تو متعین ہے نا، موت کا وقت بھی متعین ہے، کیسے مرے گا یہ بھی متعین ہے، کون ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کون کورونا سے مرے گا، کون قتل سے مرے گا، کون بیوی سے مرے گا، کس کی بیوی شوہر سے مرے گی، یعنی ٹینشن مراد دونوں بیوی کے بنا کوئی ان کا بیان پورا نہیں ہوتا، ہوتا، یہ تو سب پہلے سے کیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو جو دلیل آدم علیہ السلام نے دی اور حضرت موسیٰ اس دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے، تو وہ دلیل تو آج ہر مجرم دے سکتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی خطا پہ توبہ کر چکے تھے، اور جب سچے دل سے توبہ کر لی جاتی ہے تو پھر ملامت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ تقدیر کا سہارا
لیا جا سکتا ہے کہ جو غلطی میں چھوڑ چکا ہوں توبہ کر لیا, بس اس پہ کیا کرو, مٹی ڈالو. اب اسے تقدیر کا حصہ سمجھو. اگر زید یہ کام کرے, بکر کو قتل کرے, اور ہم زید کو پکڑ کے بولے کہ تو نے بکر کو کیوں مارا, وہ کہے پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا تھا تقدیر میں, تو ہم کہیں تو نے کیا وہ کتاب پڑھی تھی؟ نو. ہے بھائی, جس میں لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو مارنا, قتل کرے گا. اگر تجھے پہلے سے تقدیر کا علم تھا, تجھے پہلے سے پتا تھا کہ میں بکر کو قتل کروں گا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, پھر اگر تو نے مار دیا تو ہم تجھے مجبور سمجھیں گے. ہم سمجھیں گے بھائی یہ تو جب لکھا ہوا تجھے معلوم تھا تو تو نے تو کرنا ہی تھا یہ کام. تجھے یہ بات معلوم نہیں تھی, اس لیے تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے. اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے کہ نہیں جی تقدیر تو طے شدہ ہے, تو آپ کہیں ٹھیک ہے ہم تجھے مار دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور ہم بھی مجرم نہیں ہوں گے, اس لیے کہ مارنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ تیری تقدیر میں ہمارے ہاتھوں مرنا لکھا ہوا تھا. تقدیر برحق ہے, جو ہے پہلے سے طے شدہ ہے, لیکن آزمائش اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے, اس لیے ہمیں مکمل اختیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جانتے بوجھتے ہوئے مکمل اختیار کے ساتھ یہ کام کرے گا بغیر کسی جبر اور دباؤ کے. یہی بیس ہے جس پر انسان کو سزا ملتی ہے. صحابہ نے تقدیر کے بارے میں نبی سے پوچھا نا کہ اگر بیماری اور یعنی یہ ہر چیز متعین ہے تو ہم دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بھی قدر سے, دعا بھی کس سے؟ تقدیر سے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی یہ حاجت میں پوری کر دوں گا. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں دعا لکھی ہے کہ نہیں لکھی, مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. مانگ لو اس کا مطلب لکھی بھی تھی, نہیں مانگو گے اس کا مطلب یہ آزمائش یہاں سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کل میسر لما خلق له, عمل کے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے عمل, اور عمل کا ہمیں مکمل اختیار دیا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب آپ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے اور آپ سچے دل سے توبہ کر لیں, شیطان پھر بھی آ کے بار بار ٹارچر کرتا ہے, او بھائی تو نے تو غلطی کی کیوں, اس سے مایوسی پھیلتی ہے. علماء کہتے ہیں یہاں تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے. یہ سوچنا جائز ہے بھائی جو مقدر میں لکھا ہوا تھا ہو گیا, اس کو کیا کرو بھول جاؤ, اس سے تو بچ سکتا ہی نہیں تھا میں. یہ ان لوگوں کے لیے جو سچی اور پکی توبہ کر چکے ہیں, وہ شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے. تو آدم علیہ السلام چونکہ سچی توبہ کر چکے تھے, اب موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں ان کو یہ کیا کروا دیا آپ نے. تو حضرت آدم نے بڑی زبردست دلیل دی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میں جب توبہ کر چکا ہوں تو اب مجھ پہ ملامت بنتی نہیں. اس لیے دلیل دی کہ آپ نے جس تورات میں پڑھا وہ کب لکھی گئی تھی؟ میری پیدائش سے پہلے تھی یا نہیں تھی؟ بہت ہاں بھائی تھی, تو اس میں لکھا ہوا تھا, اس کا مطلب یہ کیا تھا؟ طے شدہ. اور آدم علیہ السلام کا واقعہ تو اس لیے بھی طے شدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں زمین پہ ہی رکھنا تھا. وہ تو ایک پروسیس سے گزارا گیا ہے ہمیں اسباق دینے کے لیے کہ دیکھو آدم کو میں نے مٹی سے بنایا, شیطان کو میں نے آگ سے بنایا, غلطی دونوں سے ہوئی, آدم سے بھی اور شیطان سے بھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیطان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ سجدہ کرو, شیطان نے کہا نہیں کروں گا. لاجک پیش کی اللہ کے سامنے, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا, میں برتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں اس کو. یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو مجھے آرڈر دینے والا ہے اگر آگ سے بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے نا, میں خود سے تھوڑی بناؤں. متکبر آدمی سے یہی بڑی مسٹیک ہوتی ہے, وہ جو اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ان کو اپنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سارا فساد یہاں سے آتا ہے. آپ کو اللہ نے دولت دی, غریبوں کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیا, یہ غریب یہ اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا باتیں. آپ کو اللہ نے عزت دے دی,
تو اب کم عزت والے لوگوں کو آپ نے حقارت سے دیکھنا. صحت دے دی, اب روڈ لائنر بنے ہوئے پھر رہے ہیں جرسیاں پہن کے. جو بیچارے کمزور ہیں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسپیڈ بریکر دکھا رہے ہیں کیا اپنے ملتا ہے باڈی بلڈنگ کے بعد بن جاتے ہیں, مزے. جو مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے. یہ نیچرل باڈی نہیں ہوتی جو باڈی بلڈروں پر یوں یوں کر کے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں نا. جم جایا کرو بس تھوڑا سا فٹ رہنے کے لیے. یہ جو فوجی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باڈی بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے. آپ نے رینجرز کے جوان یا آرمی کے جوان, ایئر فورس کے, نیوی کے جوان دیکھے ہوں گے نا, فٹ. ان کے اسپیڈ بریکر نہیں ہوتے, اسٹیمنا بہت ہوتا ہے. تو یہ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اسپیڈ بریکر کی فکر مت کرو. باڈی میں جو یہ جگہ جگہ نکال رہے ہو نا, یہ کوئی ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے کسی شریف آدمی کو. سمجھ رہے ہو, شریف آدمی کو اسٹیمنے والا آدمی پسند ہوتا ہے. بھاگ سکتا ہو, دوڑ سکتا ہو, چھلانگیں لگا سکتا ہو, کلا بازیاں کھا سکتا ہو, وزن بھی اٹھا سکتا ہو. تو اس کے لیے تھوڑا بہت ویٹ بھی اٹھانا پڑتا ہے. لیکن یہ جو آج کل سیٹ اپ بن رہا ہے نا, عجیب عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں وجود میں. سب سے زیادہ حسین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. آپ کی تو جو سیرت میں ہے اس میں تو اس طرح کی باڈی نہیں آتی جس طرح آج لوگ جس کو اچھی باڈی سمجھتے ہیں. تو خیر, تو آپ کی صحت اچھی ہے, کمزوروں پہ ظلم کر رہے ہو آپ. اچھا, اس تکبر میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مرد ہو اور عورت کو رسوا کرنا شروع کر دیں. یہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر آ گئی, کمزور ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ نے اس کے کمزور ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. نہ اس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, نہ اسے ٹائم دے رہے ہیں, کیونکہ کوئی اس کا پیچھے پوچھنے والا نہیں. سالے والے ہیں نہیں, آج کل نہیں ہوتے. بچے ہی ایک آدھ ہی ہوتا ہے نا, تو سالے کہاں سے ہو گئے. وہ ایک سالہ ہوتا ہے, وہ اپنی فکر کرے یا وہ بہنوں ہی کو سیدھا کرنے میں ٹائم ویسٹ کرے گا. تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے جو متواضع انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے کمزور کا حق ادا نہیں کرتا. بولو کرتا ہے. کرتا ہے. لاسٹ والی لائن میرے سمجھ نہیں آئی, ایک منٹ. تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے جو متواضع انسان ہوتا ہے متوازی مینس وہ اللہ کے پلیز خوف سے کمنٹ میں کمزور بتانا. کا حق ادا بولو کرتا ہے. متوازی میرے سمجھ نہیں آیا تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتانا. ویڈیو بہت اچھی تھی. اس ویڈیو کے بارے میں جو میرے مائنڈ میں تھا وہ میں نے اسٹارٹنگ میں بول دیا, اور میرا ریئیکشن آلموسٹ وہی ہے جو اسٹارٹنگ میں نے بولا, میرا سیم وہی ریئیکشن ہے. سو تقدیر کو برا مت بولو, تقدیر سے لڑائیاں مت کرو, اپنی محنت کرو, اپنا کام کرو, اور جو تقدیر میں ہے وہ تو لکھا ہی ہے. دعا مانگو اللہ سے, بے حد بے حد بے حد بے حد دعائیں مانگو, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. رمضان شریف کا مہینہ ہے, اتنا میں اپنی لینگویج میں بولوں تو اتنا مست مہینہ ہے, اتنا برکت والا مہینہ ہے. سو پلیز 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 میری بھی بخشش کرنے, کیا پتہ میری بخشش آپ کی دعاؤں میں لکھی ہو. سو پلیز میرے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور 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 شامل رکھیے گا. اور اللہ حافظ.